बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आखिरी फुल कोर्ट रेफरेंस और उसमें होने वाली गुफ्तगू, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का खत जो सामने आया है उस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद, हमाद हसन, मरियम नवाज खान और बिशारत राजा। तमाम पैनलिस्ट को मैं वेलकम करूंगा। और सबसे पहले मैं रियासत अली आज़ाद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि अब जाहिर है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आखिरी फुल कोर्ट रेफरेंस था, नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब होंगे, ये तमाम तर चीज़ें तो तय हो चुकी, मगर अगर हम इजमालन बात करें तो आप क्या समझते हैं तारीख चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम को किस अंदाज में याद रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़ाती राय में काजी फायज ईसा साहब का जो दौर था ये कोई बिल्कुल शानदार दौर नहीं था। उसकी रीज़न ये है कि काजी साहब जब आए चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया, अपना हाउस भी इन ऑर्डर ना रख सके और अदालत के अंदर तकसीम नज़र आई। और दूसरी बात, जब काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट से एक वो बलूचिस्तान सानिया वाली और उसके अलावा जो धरना फैजाबाद केस था, ये दो जजमेंट ऐसी उनके उस पे थी एक क्रेडिट पे कि लोगों ने समझा कि एक बड़े शानदार चीफ जस्टिस ये साबित होंगे। लेकिन अफसोस ये हुआ कि उनके टेन्योर के दौरान पाकिस्तान के अंदर जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी गई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक माइनॉरिटी ग्रुप बना लिया जिन्होंने हुकूमत को सहूलतकारी फराहम की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए उससे लगता ऐसे था कि काजी फायज ईसा साहब वो फायज ईसा साहब नहीं है जिन्होंने फैजाबाद धरना केस की जजमेंट दी थी या क्वेटा सानिया का जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। ऐसे लगा कि वो बिल्कुल लेट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी लिटा लिया है और उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसको वो ना रोक सके। सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी चली गई, उसको वो ना रोक सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से उन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया उसके तहत जो 163A की वो कमेटी बनाई और उसमें फिर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर जो उन्होंने फैसला दिया, और फिर ये तो कहा करते थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बंद होनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जब ऑर्डिनेंस आया तो काजी फैज साहब ने उसको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन किया और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो 26वीं तरमीम आई जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि अगर काजी फायज ईसा साहब ना होते तो शायद हम ये तरमीम ना कर पाते। इससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के लिए और क्या मैं समझता हूँ काजी साहब के लिए एक तशवीशनाक और हमारे लिए ये सूरत हाल हो सकती थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहबान ने खत लिखा, उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने उसके ऊपर अपनी आउटपुट दी और फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरिया बुर्द हो गया। काजी साहब ने वो सियासी केसेस जिसके अंदर वो किसी को हेल्प आउट करना चाह रहे थे वो तो लड़ते रहे, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स नहीं हुआ। जैसे हम समझते हैं कि काजी साहब ने जिस तरह से अदलिया की आज़ादी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर थी, जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 था, उसके तहत मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मिनहजुल इदारा अदलिया को काजी फैज साहब के दौर में हुआ है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, तारीख में आप समझते हैं कि काजी साहब जो हैं उनका दौर जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा। रियासत अली आज़ाद साहब नजर आए आज अदलिया पहले भी इस्तेमाल होती रही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, अदलिया इस्तेमाल हुई और बहुत सारे जज आए, अदलिया उसमें भी इस्तेमाल हुई। हम तो अदलिया आज़ाद साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप जंग लड़ती है, लेकिन जब वो आया कि एक वक्त जहाँ पे आपने खड़ा होना था उस वक्त आप लेट गए, आपने इदारे को लिटा दिया और आज़ाद अदलिया इस मुल्क के अंदर एक ख्वाब बन के रह गया और लोगों को जी। रियासत अली आज़ाद साहब, बिल्कुल आपका ये पॉइंट तो एस्टैब्लिश हो गया, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। मैं हमाद हसन साहब आपसे जानना चाहता हूँ,
اب ظاہر ہے یہ صورتحال ہمارے سامنے رہی جس کا ایک حوالہ دیا ریاست آزاد صاحب نے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے آخری فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور تو ظاہر ہے چھٹیوں پہ چلے گئے اور عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی جو شرکت جو ہے وہ نہیں تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شہزاد ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, یہ ججز بھی شامل نہیں ہوئے. کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ اس سوال کی طرف آؤں گا جس پہ ابھی آزاد صاحب نے رائے دی ہے اور اس نے قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کا بدترین جج ثابت کیا ہے. میں تو اپنے آرگومنٹس کروں گا اس پہ. دیکھیں کون سی عدلیہ چاہیے؟ وہ عدلیہ چاہیے جو منتخب وزیر اعظم کا سر اتار دے, وہ عدلیہ چاہیے, وہ ججز چاہیے جو نظریہ ضرورت دے, وہ ججز چاہیے جو ڈیم بناتے پھرے, جو گلزار اور کھوسا اور عطا بندیان والی عدالتیں چاہیے, واٹس ایپ پر فیصلے دینے والی عدالتیں چاہیے. فائز عیسیٰ نے کیا نہیں کیا؟ کیا اس نے بھٹو کیس 45 سال بعد ریورس نہیں کیا؟ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اپنے فیصلے میں کہ کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. کیا جسٹس وقار سیٹھ کا جو فیصلہ مظاہر نقوی نے اڑا دیا تھا, کیا اس نے ایک ڈکٹیٹر کی پھانسی کو بحال نہیں کیا؟ کیا انہوں نے 63A پہ پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات واپس نہیں کیے جو یہاں چھین لیے گئے تھے؟ تو اور کیا چاہیے؟ یعنی اس ملک میں جہاں یہ صورتحال ہے, آج کے دن بھی آپ دیکھ لیں تو جنوبی پختونخوا میں کئی جھڑپیں ہوئی ہیں, 1 درجن سے زائد سیکورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں, قیدی فرار ہو چکے ہیں, گاڑیوں پر پتھراؤ اور فائرنگ ہو رہی. تو اس ملک میں جسے آئیڈیل ہرگز نہیں کہہ سکتے, جہاں پر جمہوریت بھی انتہائی کمزور ہے, جہاں پر پارلیمان بھی انتہائی کمزور ہے, جہاں پر آئین و قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے, اور وہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا, تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو کوئی ثاقب نثار اور کوئی ارشاد حسن خان اور کوئی مولوی انوار الحق نہیں چاہیے, ہمیں تو فائز عیسیٰ جیسے لوگ چاہیے تھے. انہوں نے جو کردار ادا کیا عدالتی حوالے سے, وہ تاریخ کا سب سے درخشندہ باب ہے ہمارے ملک کا. ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو جسٹس منیر ہے, ہمارے پاس تو انوار الحق ہے, ہمارے پاس تو ثاقب نثار ہے. تو ان سے آپ کمپیئر کریں, ان کا ٹریک ریکارڈ دے کے, ان کا دے کے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ نے ایک کمپیریزن رکھا حماد صاحب, بالکل آپ کا یہ کمپیریزن سامنے آ گیا. ریاست آزاد صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ کا اپنا سامنے آ گیا. لیکن آج یہ آخری فل کورٹ ریفرنس تھا, اس میں ان جج صاحبان نے شرکت نہیں کی. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن ججز نے شرکت نہیں کی تو وہ تو اس میں تو کوئی حیرت کا پہلو نہیں ہے. وہ تو جسٹس منیب اختر کا جو پہلے سے جو کنڈکٹ تھا یا جو ان کا رویہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, وہ تو ڈھکا چھپاتا نہیں. جب فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا تھا؟ کیا فائز عیسیٰ کی اہلیہ عدالت میں نہیں رو پڑی تھی؟ دوسرے ججز کا آپ دیکھ لیں, چلے معزز ججز ہیں, ہم ان کے حوالے سے بات نہیں کرتے, لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں سے 3 ججز جونیئر ایلیویٹ ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, اور لیکن اس کے باوجود وہ معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے. لیکن گزشتہ 1 سال 2 سال میں جو ان کے فیصلے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, اس حوالے سے تو بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اس میں کون سے ایک تقسیم تھی رویے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں رویے کی وجہ سے یا ایک دوسرے سے اختلاف کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ اختلاف یقیناً تھا اختلاف, اور یہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اختلاف تو بھٹو کیس میں جسٹس حلیم اور دراب پہلے بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن حماد صاحب ظاہر ہے اس میں اختلاف رائے تو آتا رہا, لیکن ظاہر ہے شرکت ایک آخری فل کورٹ ریفرنس میں وہ ایک الگ سے جیسچر ہوتا ہے. لیکن چلے آگے بڑھتے ہیں. مریم, آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک تو اس حوالے سے کہ شرکت نہیں کی انہوں نے. جی بالکل صحیح. مریم صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کو نہیں دے سکتے, یہ الزام تو ان لوگوں کو دے دے جنہوں نے اس روایت کو توڑ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. ہم تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کس کو کریڈٹ یا کس کے الزام ہے. ہم نے کہا ایک ایسی صورتحال بنی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن مریم صاحبہ, آپ کے نزدیک اس وقت ایک تو یہ جس کا بھی حماد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ ان جج صاحبان نے بھی شرکت نہیں کی. دوسرا,
اب پہلے چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ وہ مقروض عوام پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، وہ اس قسم کے ریفرنسز میں زورانوں میں شرکت نہیں کریں گے. پھر انہوں نے جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی، ان کے زورانے میں شرکت بھی کی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا وہ ان کو انکار نہیں کر پائے؟ دیکھیے، جہاں تک زہرانے کی بات ہے اور جہاں تک پہلے جو کفایت شعاری کی بات ہو رہی تھی، اس کو تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کلیریفائی کر دیا کہ ججز اپنی جیب سے ان کو یہ لنچ دے رہے یا زہرانہ دے رہے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مجھے لگتا ہے کہ خوش اسلوبی سے ایک آنے والے چیف جسٹس کے طور پر کوشش کی ہے کہ کم از کم اپنا ہاؤس ان آرڈر دکھا سکیں. جہاں تک اب سے پہلے کچھ دیر پہلے میں سن رہی تھی گفتگو، حماد صاحب بھی بات کر رہے تھے، ریاست علی آزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، جہاں تک ججز کی آپس کی ڈیوائڈ کی بات ہے، جو موجودہ کئی ججز نہیں آئے، یعنی 4 ججز نہیں آئے. جسٹس منصور علی شاہ ویسے ہی ملک سے باہر ہے، ان کا خط آیا. اس تمام تر صورتحال کے دوران ایک چیز جو قابل ذکر اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پچھلے سال سپٹمبر میں جس دن جسٹس عمر عطا بندیال سبکدوش ہوئے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اوتھ ٹیکنگ تھی، تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منلہ تھے جو سب کو یہ بتا رہے تھے کہ آج ایک اور دور کا آغاز ہوا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت گریسفلی تمام چیزیں لے کر چلیں گے اور سپریم کورٹ میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. یہ حلف برداری کی تقریب میں آف دا ریکارڈ گفتگو تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج 13.5 ماہ پر محیط یہ دور ختم ہوا، تو وہی جسٹس منصور علی شاہ اور وہی جسٹس اطہر منلہ نہ صرف ان کے جو الوداعی عشائیے تھے ان میں شریک نہیں تھے، بلکہ ایک خط بھی سامنے آیا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو الفاظ کہے گئے، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے اور یہ ان کے اپنے ساتھی کی جانب سے کہے گئے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ کیا رہا اس سارے عرصے میں اور کون سے ججز سے وہ بہتر تھے، تو جس قسم کے حالات اس ایک سال میں رہے، جس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جس طرح سے انتخابات کرائے گئے اور انتخابات کے بعد بھی ایک نیو نارمل بن گیا. صرف بلوچ نہیں ہے بلکہ اب آپ نے پوری قوم کو جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال میں ڈال دی ہے، بلوچستان بنا دیا پورے ملک کو. اور اس کے بعد بھی موجودہ چیف جسٹس جن کے پاس 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پورے اختیارات تھے، وہ کہے کہ ان کی واچ پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب ان کی اپنی عدلیہ کے اندر سے آواز اٹھی، ان کے اپنے ججز نے خط لکھا، پھر تمام ہائی کورٹس نے اس کا ثبوت دے دیا، تب بھی وہ کہیں کہ نہیں میری واچ پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کا مقابلہ ثاقب نثار سے کرنا، اب ان کا مقابلہ جو ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں تھا اس سے کرنا، یہ پیچھے کی باتیں رہ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا آگے آ چکے ہیں. یہ بات بالکل بھی اگنور نہیں کی جا سکتی کہ اس سے پہلے عدلیہ کیا کیا کرتی رہی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی کی واچ پر عدلیہ بات کر رہی تھی، عدلیہ بول رہی تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، تو انہوں نے کیسے حکومت کی سہولت کاری کی، جبکہ عدالتوں کا کام عوام کا، آپ کے میرے، اسی حکومت اور اداروں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سننا اور دادرسی کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ تو یہ جو تمام تر باتیں ہیں نا کہ ثاقب نثار سے بہتر تھے یا دیگر جو پہلے ججز جنہوں نے بھٹو کو پھانسی چڑھایا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں چند ایک جو پینڈنگ ریفرنسز تھے ان کو نمٹایا. ان کے علاوہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے کی ضرورت ہے. جس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے سال کمان سنبھالی تھی تو سپریم کورٹ میں تقریباً اس وقت 53,000 کیسز پینڈنگ تھے. اس وقت 61,000 کیسز کا بوجھ وہ چھوڑ کر جا رہے، جن میں سے بیشتر آئینی جو بینچ ہے اس کے سامنے جا کر مزید بوجھ بنے گا. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس قسم کا بحران وہ بنا گئے ہیں. مجھے لگتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے سال ایک 1.5 سال تو کم از کم اس بحران سے نکلنے میں لگائیں گے. تو ہر چیز میں بات وہی ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہیں دبا کے بیٹھا جا سکتا. جو سچ ہے اس کو سچ ہی کہہ کے آگے بڑھا جائے گا. اچھا، اس پہ بھی اب یہ بات کرتے ہیں جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ جسٹس منصور شاہ کے خط کا ایک جملہ ہے. لیکن میں بشارت راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج انہوں نے اپنی اہلیہ کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے اہلیہ کے حوالے سے جو معاملات یا رپورٹ کا بھی ایک ذکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کا ایک ورژن رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ ویٹو پاور ان کے پاس ہے. اچھا، اس کو عام طور پہ تو اب ظاہر ہے لیا جاتا ہے کہ ایک نارمل سی انہوں نے بات کی، لائٹر نوٹ پہ ہم کہہ لیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تاثر یہ سامنے آیا کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی رہیں؟ کتنی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست یا غلط ہے؟ کل ایسا ہی ہے. یہاں پر جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس، تو یہاں پر کہا جاتا تھا ساسوما کورٹ، پتہ نہیں فلانا کورٹ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل اس وقت موجود ہے سپریم کورٹ میں.
وہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا ان کے پاس. تو ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ تم دہشت گردوں کو ریلیف کیوں دے رہے ہو. وہ اس وقت جسٹس جمال مندوخیل نے نہ صرف وہ کیس سنا بلکہ ان کو ضمانت بھی دی تھی کیونکہ اس پراسیکیوشن کے پاس ثبوت نہیں تھے. ان کی اہلیہ کا ان پر مکمل کنٹرول تھا. یہ وہی جو وہ کہتی تھی نا، جس طرح آج انہوں نے کہا، اعتراف بھی کیا کہ جب مجھے چیف جسٹس بلوچستان بنانے کے لیے کہا گیا، افتخار محمد چودھری نے کہا، تو میں نے کہا جی کہ میری زندگی میں ویٹو کرنے کا اختیار صرف میری اہلیہ کو ہے، باقی کسی کو نہیں. میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سنبھالنی ہے جناب وہ گدی تو میں بیٹھوں گا، اگر انہوں نے کہا نہیں سنبھالنی تو میں نہیں بیٹھوں گا. ان پر ان کی جو بینچ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی ان کی اہلیہ جو ہے نا وہ ان کا عمل دخل تھا. باقی یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں وہ ججز نہیں چاہیے جو کسی کے لیے کام کریں. سر ہمیں وہ ججز چاہیے جو مکمل سہولت کاری کریں. 13 جنوری کا فیصلہ مکمل سہولت کاری، RO کا فیصلہ مکمل سہولت کاری، مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا گیا تو اس کے بدلے میں دوبارہ گنتی کا وہ لگا دیا اپنے آگے اور 4 ووٹ دیے، انہیں سیٹیں دی، مکمل سہولت کاری. مخصوص نشستیں انہیں دے دی گئی اور پھر یہ کیا کہ 63 اپنے آگے لگا لیا بینچ میں اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے منڈیاں لگایا آپ، مکمل سہولت کاری. نہیں جی ہمیں ڈیم بنانے والے جج نہیں چاہیے. 11 ارب سے اکٹھا کیا. سپریم کورٹ میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جا کر بتایا کہ 23 ارب روپیہ ان کے پاس موجود ہے آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس، جو پرافٹ لگ کر یہاں پر بنیادی انسانی حقوق کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور جناب ادھر یادگار بنا رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں وہاں پر. ہمیں یہ جج چاہیے، ہمیں اس طرح کے جج چاہیے جس نے 8.5 کروڑ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو پائمال کر کے یہاں بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنائی اور اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق بڑی چیز ہے جی. یہ کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا. آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ ٹیکس نہیں ہے، اس بار آپ نے بات نہیں کرنی ہے جی. اور بڑا جمہوریت اور آئین کا چیمپئن بنا کر قوم کے سامنے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ نہیں تھا جو جسٹس فائز عیسیٰ تھا، اس کے اندر بغض تھا. چیف جسٹس میں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا، ایک خطاطت نکالا کرتے تھے. ان کا مطلوب یہ تھا کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو میں نے کنارے لگانا ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں تھا. عدلیہ یہاں پر 6 ججز نے خط لکھا. آپ نے کیا کیا جی؟ جب عمر عطا بندیال ریٹائر ہوا تو 2-3 ججز تھے جو اس سے اختلاف کرتے تھے. آپ گئے تو پوری عدلیہ تقسیم دار تقسیم، آپ نے عدلیہ کو بازیچہ اعتبار بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں بڑے آزاد جج ہیں جی، کمال ہے یار. اچھا چلیں، آزادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابشار راج صاحب. میں ریاست علی آزاد صاحب سے پوچھتا ہوں، بات ہو رہی ہے آزادی کی، تو آپ کا نام بھی ماشاءاللہ آزاد آتا ہے آپ کے نام میں. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج آزادی کا ذکر جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آخری فل کورٹ ریفرنس میں کیا. انہوں نے کہا کچھ ہی گھنٹے رہ گئے میری آزادی میں. تو وہ کس آزادی کی بات کر رہے تھے؟ یہی جملہ انہوں نے خوبصورت جملہ کہا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں آخری جملہ سچ بولنے پر، چونکہ وہ کبھی آزاد تھے ہی نہیں. یہ واقعتاً انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میری آزادی میں سے 4 گھنٹے رہتے. اگر وہ آزاد ہوتے تو سپریم کورٹ کے اوپر یہ جو 26ویں ترمیم کے ذریعے حملہ کیا گیا یہ نہ ہوتا. جو عدلیہ کی آزادی ختم ہوئی یہ کبھی نہ ہوتا. اگر وہ آزاد ہوتے تو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن نہ ہوتی. اگر وہ آزاد ہوتے تو جو ججز کے اندر یہ ساری سچویشن ہوئی جن کو وہ اپنے گھر کو ان ہاؤس ان آرڈر نہ کر سکے وہ اس کی ہے. اگر وہ آزاد ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کی سہولت کاری نہ کرتے. اگر وہ آزاد ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی نہ ہوتی. اگر وہ آزاد ہوتے تو جو چیپٹر نمبر 2 ہے اور آرٹیکل 8 سے 28 ہے اس کی پامالی نہ ہوتی. اگر وہ آزاد ہوتے تو اس عدلیہ کا بیڑا غرق نہ ہوتا. اگر وہ آزاد ہوتے تو اس ملک کے اندر جو لا لیسنس ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. اگر وہ آزاد ہوتے تو اس ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوتی. اگر وہ آزاد ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو جس طرح راجہ بشارت صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ جسٹس فائز عیسیٰ تھے، واقعی ہم بھی کہتے تھے کہ اس ملک کے لیے اور اس
قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے جو کچھ یہ کر کے جائیں گے کوئی مائیکا لال نہیں کر کے جائے گا. شکر الحمدللہ قاضی صاحب نے ہمیں غلط ثابت کیا. شکر الحمدللہ قاضی صاحب نے اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے, اس ملک کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا. اور شکر الحمدللہ قاضی صاحب اس پہ سومن بکمن نومیون فاہم لا یارجعون رہے. ہمیں اس کا قاضی صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کو انہوں نے آج افتتاح کیا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کی جو خوبصورتی تھی اس کو تباہ کر کے گئے, جس طرح انہوں نے اس ادارے کی خوبصورتی کی بربادی کی اپنے ٹینور کے اندر, وہ دیوار بنا کے اپنا نام اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو فی الفور گرایا جائے. 65 کروڑ روپیہ لگا دیا جی اس کے اوپر, 65 کروڑ روپیہ. چلیں جی 65 کروڑ وہ کہہ رہے ہیں خرچہ کر دیا, ٹھیک ہے. ڈیمیج ہوئی ہے. دوسرا, یہ کون سا کریڈٹ ہے, یہ کون سا کریڈٹ ہے کہ آپ دیوار لگا کے جا رہے ہو؟ آج بھی اس ملک کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. ان لوگوں کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آریں دی گئی جو ایمپٹی ہینڈڈ تھے. ان خواتین کے اوپر ڈکیتی کی ایف آئی آر دی گئی جن کا کانسٹیٹیوشن رائٹ تھا, جن کا رائٹ تھا موومنٹ کا, جن کا رائٹ تھا سپیچ کا, جن کا رائٹ تھا موومنٹ کا, اسمبلی کا, وہ سب جزرپ ہو گئے. آج آپ چیمپئن بن کے تو وہاں دیواریں لگا کے اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ جو آپ کا اپنا کام تھا وہ کر نہیں سکے. آپ نے 63A کی ججمنٹ غلط دی, آپ نے سہولت کاری کی, آپ نے 26ویں ترمیم پہ آپ خاموش رہے, آرڈیننس آیا آپ اس پہ خاموش رہے. آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنے حقوق تقسیم کر رہا ہوں, کیا ضرورت پڑی تھی کہ پھر آپ نے وہ حقوق واپس لینے شروع کر دیے؟ چلیں اس کو ریٹرن کیا, ٹھیک ہے. ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیر پلس ثابت ہوئے. جسٹس منیر پلس ثابت ہوئے. جی عماد حسن صاحب, ایک تو یہ معاملہ ہے, اس کا یقیناً آپ اس پہ کامنٹ کریں گے کہ وہ کس سے آزاد ہوئے اور اوورآل جو ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اور دوسرا, میں اسی کے ساتھ ہی میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے بھی یہ ذکر کیا, چیف جسٹس صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ایک کاغذ سے جو ہے جب ظاہر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایک پارٹی خوش ہوتی ہے, ایک کو ناپسند ہوتا ہے. یہ بات تو درست ہے, فیصلے انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے کافی فیصلے غلط کیے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اب گفتگو کرتے ہوئے کیا اب ظاہر ہے کچھ فیصلے غلط کیے ہوں, اس کا جب انہوں نے ذکر کیا تو اس پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس کا ادراک تھا کہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. نکی ابھی جو بات ہو رہی تھی تو میں بہت غور سے سن رہا تھا کہ جذباتیت کی بجائے حقائق اور لاجک کہاں سے آئے گا. تو یہ ملک تباہ ہوا, ملک برباد ہوا, تو ملک تو برباد معیشت سے ہوتا ہے, امن عامہ سے ہوتا ہے, ان چیزوں سے ملک برباد ہوتا ہے. تو اس میں پتہ نہیں کہ ایک چیف جسٹس کا کیا کردار رہا. ہم تو ان کے کنڈکٹ پہ بات کریں گے, ہم تو ان کے جو پروفیشنل ذمہ داریاں تھی ان کی اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی ظاہر ابھی مریم نے بات کی اور ان کی بات سے مجھے بہت حد تک اتفاق بھی ہے, بہت لاجیکل باتیں انہوں نے کی. لیکن ایک جگہ کہ پچھلے ادوار میں جو کچھ ہوا تو کیا قاضی نے اسے بہتر بنایا یا نہیں بنایا, یہ بہت اہم بات ہے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ادوار میں وزراء اعظم کے سر اتارے گئے, انہیں معزول کر دیا گیا, انہیں جیلوں میں ڈالا گیا, ان کا اقامہ پانامہ بنا دیا گیا, کیا کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن میں تو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گو کے بعض جگہوں پہ مجھے خود بھی اختلاف رہا اور میں نے اس کا اظہار کیا بھی میڈیا میں. یعنی ہم کوئی وہ صحافت تو نہیں کرتے کہ بس ایک بندے کو چمٹ جائیں تو یا اس کے مدح اور قصیدے پڑھیں گے یا اس کی مذمتیں کریں گے. ظاہر ہے ہم نے صحافت کرنی ہے اور ہم نے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا بات کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ادوار کی نسبت قاضی فائز عیسیٰ کا ذاتی کنڈکٹ ایز اے چیف جسٹس بہت بہتر تھا. ورنہ ابھی ماضی قریب میں جب یہ میرے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اسی سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کر رہے تھے. ثاقب نثار کے دور کو بھی دیکھا, پنڈی سے ایک ریٹائرڈ پینشنر آیا تھا اور ان کی عدالت میں ان کے سامنے کھڑا ہوا اور رشوت کا الزام تک لگا دیا.
فائز عیسیٰ پر کیا ان کے دشمن ایک پیسے کا الزام لگا سکتے ہیں ذاتی طور پر؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو مثبت ہیں، نہیں اوورآل حماد صاحب یہ باتیں بالکل جیسے آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، نہیں سر ایک کمپیریزن کی سوال آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں سر، آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے اعزاز آپ مجھے مکمل کرنے دیں پلیز جی۔ دیکھیں 45 سال میں اس سپریم کورٹ کو کسی کو جرت ہوئی تھی کہ مارشل لا دور میں جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا پرائم منسٹر کا، منتخب الیکٹڈ پرائم منسٹر کا، کہ اس پر بات کرتا، لیکن یہی قاضی فائز عیسیٰ تھا جنہوں نے اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہی فائز عیسیٰ تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا، جس نے ایک ڈکٹیٹر کی پھانسی کی سزا کو بحال رکھا، جنہوں نے 63A پہ پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات واپس کر دیے جو ان سے چھین لیے گئے تھے بزور بازو۔ یہی تھا جس نے اپنے اختیارات دوسروں کے ساتھ بانٹ دیے۔ ٹھیک ہے، بیٹ پہ فیصلہ دیا، تو بیٹ پہ جو فیصلہ ہو رہا تھا یہ تو مریم اور راجہ صاحب دونوں بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، 9-10 بجے تک عدالت چلتی رہی، کوئی ایویڈنس فراہم نہیں ہو رہا تھا تو کیا کرنا تھا، لیکن چلے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہم معاملات کو دیکھیں تو پرانے سے ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پرانے سے کمپیئر کیوں کرے، لاجیکل بات کرنی چاہیے، لاجیکل بات کرنی چاہیے۔ اور یہ سوال جو ابھی آپ نے بھی اٹھایا حماد صاحب، یہ مریم کے سامنے رکھتے ہیں۔ مریم بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، ماضی کا جو وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزرائے اعظم کے سر اتارے گئے، وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا، مگر کم سے کم اس دور میں یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، اور یہ سوال ہے حماد صاحب کا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہی صورتحال ہوتی؟ یہ اس سوال کا میں آپ سے جواب دینا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد آپ سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، ساتھ رہیے گا۔